बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और एक आइनी जवाज़ पैदा कर लिया गया है जी इंतखाबात के हवाले से। और इंतखाबात का मामला और उनके इनेकाद का मामला जो है उसको किस तरह से एक नया एक मोड़ दिया गया है, एक नया टर्न दिया गया है इस मामले को। मरदमशुमारी की बात करते हैं जनाब। और मरदमशुमारी जो है वो 30 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगी जनाब। 30 अप्रैल 2023 तक मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। इसकी तफसील रखते हैं कि मरदमशुमारी की अहमियत क्या है और इसका इंतखाबात से जुड़ा होना किस तरह से बाकी चीज़ों को मुतासिर करता है। इसकी तफसील में जाने से पहले वही पुरानी गुजारिश कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, आज एक खसूसी ब्रीफिंग थी जिसका मैं हिस्सा था, जिसमें पाकिस्तान की आइंदा मरदमशुमारी के हवाले से कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर की गईं। और उसका जो शेड्यूल था वो भी रखा गया हमारे सामने और बताया गया कि ये मरदमशुमारी जो है वो कब होगी और कैसे होगी। पहली बात तो ये है कि ये मरदम और खाना शुमारी है और ये डिजिटलाइज हो रही है। ये पाकिस्तान की बल्कि इस खित्ते की हिस्ट्री में पहली मरदमशुमारी होगी जो डिजिटलाइजेशन के ज़रिए यानी डिजिटल अमल के ज़रिए होगी। और इसके हवाले से जो उसका क्रेडिट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम जाता है, चूँकि ये मंजूरी और ये आइडिया जो था वो सारे का सारा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको जो है वो मंजूर कर गई थी। बाद में हालात चेंज हो गए तो फिर पैसे लेट मिले और जिसकी वजह से मरदमशुमारी भी लेट हुई। तो अभी जो सूरत हाल है उसके तहत अब जो हमारा जो महकमा शुमारियात है वो अ, तैयार है इसके लिए। बसा औकात एक बंदा जो है हम समझते हैं कि जी हमारा निज़ाम ठीक नहीं है, बंदे ठीक नहीं हैं। अ, हर चीज़ पे हम तनकीद करते हैं। मुझे ये तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि आज की ब्रीफिंग में कुछ चीज़ों के हवाले से बहुत आगाही हासिल हुई, जिसमें ये बताया गया कि ये मरदमशुमारी जो है और जो खाना शुमारी है, इसमें तमाम किस्म का बेसिक जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोग हैं, किस जगह में, किस घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। सिर्फ यही नहीं है। और हमारे यहाँ जो एक बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है वो ये है कि हम इसको इंतखाबात के साथ जोड़ के देखते हैं कि इसकी बुनियाद पर वोटर लिस्ट में और हल्का बंदियाँ तब्दील होती हैं, चूँकि हमने एक मखसूस आबादी के ऊपर एक हल्का रखना होता है, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का। तो उसके हवाले से हम ज़्यादा फ़ोकस किए हुए होते हैं और हमें लगता ये है कि शायद सिर्फ़ इलेक्शंस के लिए मरदमशुमारी और खाना-शुमारी ज़रूरी है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, दुनिया भर के जितने भी जदीद ममालिक हैं जो कि जिनको हम पहली दुनिया के ममालिक कह सकते हैं, इवन दूसरी दुनिया के भी, वो अपना काम एक मनसूबाबंदी, एक प्लानिंग के तहत करते हैं। और किसी भी प्लानिंग के लिए आपके पास बुनियादी डाटा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास आज तक अनफॉर्चुनेटली कोई डेटाबेस नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर हम मनसूबाबंदी कर सकें। मिसाल के तौर पर आप जिस इलाके में रहते हैं, आपके नज़दीक कितने स्कूल हैं, आपके नज़दीक कितने हॉस्पिटल हैं, कितने डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे और क्या तिब्बी सहूलियात जो है वो वहाँ पे हैं, एम्बुलेंस की क्या अपना सूरत हाल है, करीब तरीन कोई बड़ा हॉस्पिटल कहाँ है, स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, कितने लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है, कितने लोगों के लिए एक टीचर, एक इंजीनियर अवेलेबल है। ये सारे का सारा इस डिजिटल मरदमशुमारी का हिस्सा होगा। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है। अगर बदकिस्मती से इसके हवाले से इलेक्शंस को मुलतवी करने का जवाज़ ना बनाया जाए तो ये एक अच्छा कदम है। एक बुनियादी डाटा हमारे पास आ जाएगा जिसको बुनियाद बनाकर हम मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर पाएँगे। वैसे भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये ठीक है कि मरदमशुमारी जो है वो जब नई हो जाती है तो फिर उसके बाद उसके मुताबिक इंतखाबात कराना एक आइनी मजबूरी है। लेकिन ये इंतखाबात जो हैं वो उसके बगैर भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि
جو 2 صوبے ہیں وہ اگر اپریل میں مردم شماری کمپلیٹ ہونے سے پہلے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو 31 اپریل کی تاریخ ہے، 30 اپریل کی جو تاریخ ہے، یہ مشروط ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ اس کی منظوری دے دے، یعنی مشترکہ مفادات کونسل، جس میں جو وفاق کی اکائیاں ہیں اور وفاق کے نمائندے، جس میں وہ بیٹھ کے یہ طے کریں گے اور یہ منظور کر لیں گے. چونکہ ہماری ماضی کی جو ہسٹری ہے اس میں پچھلی جو 3 ہماری مردم شماریاں ہیں، 1998 کے بعد یہ 2010 میں ہوئی، پھر 2017 میں ہوئی، تو ان تینوں میں تنازعات تھے. اور تنازعات کا باعث یہ تھا کہ کیونکہ آبادی اور رقبے کے حساب سے وسائل تقسیم ہوتے ہیں، یعنی کس صوبے کو کتنے پیسے ملیں گے، ٹیکسوں میں اس کا حصہ کیا ہوگا، یہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو منصوبے بنتے ہیں، پلاننگ کمیشن جو پلان کرتا ہے تو وہ اس مردم شماری یا جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہر صوبہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ لکھی جائے. یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم نے پچھلی دفعہ شور مچایا 2017 کے نتائج کے اوپر، جو کہ 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہماری جو مہاجر کمیونٹی ہے اس کے ووٹ کم کیے گئے ہیں. حالانکہ اس کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کم ظاہر کی گئی ہے. تو اس کے جواب میں آج ہمیں اس سوال پہ بھی ایک جواب ملا کہ جناب اس کا طے یہ ہوا تھا کہ 5% بلاکس جو ہیں وہ ان کو ہم دوبارہ ویریفائی کریں گے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کیا ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے دانستہ یا غیر دانستہ. تو یہ پتہ چلا ہے جی کہ ایک بلاک جو ہے اس میں کوئی تقریباً 250 کے قریب گھر ہوتے ہیں، اور پھر آگے اس گھر کا جو سیمپل ہے کہ اس میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں. تو اس کے مطابق جو سمجھیے کہ 5% جو بلاکس تھے ان کا جو یعنی 5% جو نتائج تھے ان کو جب ری چیک کیا گیا تو اس میں تقریباً کوئی 90,000 لوگوں کا فرق نکلا، جو کہ پرسنٹیج میں اوورال بنتا ہے 0.043، یعنی 1% سے بھی غلطی کا امکان تھا اس میں، جو کا اس کا یعنی جو اس کا آڈٹ کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیپٹیبل مارجن تھا. اگر جو غلطی کا مارجن اگر 0.43 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص اس میں قباحت نہیں تھی. اور یہ جو فائنل ہوئی یہ جا کے 2021 میں جا کے فائنل ہوئی، 2017 والا جو معاملہ ہے. اب اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ جو سینسز ہے اس کی وجہ سے پنجاب اور کے پی کے انتخابات نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی مردم شماری اور جب تک مشترکہ مفادات کونسل اس کی منظوری نہیں دے دیتی، اس وقت تک اس کی پابندی آئین کے تحت ضروری نہیں ہے، آپ الیکشن کروا سکتے ہیں. سو یہ اپنا مغالطہ دور کر لیں کہ مردم شماری کی آڑ میں کسی طرح سے اگر انتخابات کو ملتوی کیا جا سکتا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں جی. اس دفعہ جو بلاکس بنے ہیں وہ ہیں جی 1,85,509 بلاکس ہیں، یہ ٹوٹل 628 تحصیلیں ہیں. اور اس دفعہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹیبلٹ کے ذریعے، جس طرح موبائل کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک ٹیبلٹ جو آج کل بچوں کے ہاتھ میں آپ اکثر دیکھتے ہیں گیمز کے لیے، لیکن یہ ایک مخصوص قسم کا کوئی آپ سمجھ لیں سیکیور قسم کا ایک گیجٹ ہے جو گرنے سے ٹوٹتا نہیں ہے، جس کا ڈیٹا ہیک نہیں ہو سکتا یا چوری نہیں ہو سکتا. اور وہ سینٹرلی کنیکٹ ہوگا ایک سم کے ذریعے، اور وہ سم جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ اپنے جو نتائج ہیں وہ مرکزی دفتر کو وہ سینڈ کرتی رہے گی، اور 2 جگہ پہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ بیک وقت سیو ہوگا تاکہ آپ کے پاس بیک اپ رہے. اور اس کے لیے 32 دن میں فیلڈ آپریشن مکمل ہوگا جی. یہ شروع کریں گے 1 مارچ سے، اور یہ 1 اپریل کو کمپلیٹ ہو جائے گی جو فیلڈ ورک آپریشن ہے. اس کے بعد وہ اس کو فائنل کریں گے، اس کو دیکھیں گے. اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے، مثلاً ایک بلاک ہے وہ میرے پاس ہے، ایک بلاک کسی اور کے پاس ہے، میرے والے بلاک میں ایک ہی علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اور اس میں جو گھر ہیں اس میں ایک گھر کے اندر 5 لوگ رہائش پذیر آ رہے ہیں، اوسطاً 5 یا 6 لوگ رہ رہے ہیں. لیکن میرا بالکل ساتھ والا جو ایریا ہے اس میں کوئی بندہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید ایک گھر میں 13 لوگ ہیں یا ایک گھر میں 34 لوگ ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کو ویریفائی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مردم شماری ہو جائے تو پھر اس کے بعد
یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دوبارہ چینج کر سکیں. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ اس پروسیس میں ہیں تو اسی وقت اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو ری ویریفائی کر لیں. 2 طریقے ہیں جی. سب سے پہلے وہ اس کو میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں تک لائیں گے، اور پھر ایک ایس ایم ایس سروس شروع کی جائے گی. آپ خود سے بتائیں گے کہ جی میں فلاں ایریے میں اس گھر میں رہتا ہوں، اور میرے گھر میں اتنے لوگ ہیں، اور یہ ان کی عمریں ہیں، اور اس طرح سے آپ بھیج دیں گے. لیکن اس کے بعد پھر بعد میں فیلڈ جو لوگ ہوں گے، جو فیلڈ کے لوگ ہوں گے، وہ جا کے اس کی تصدیق کریں گے. لیکن اس صورت میں بھی تصدیق آپ نہیں کرنی. اب آپ کے گھر کے اندر جا کے تو کوئی بندہ گنے گا نہیں. اس میں افواج پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ صرف سیکیورٹی پرپز کے لیے ساتھ ہوں گے. غالباً کوئی 86,000 کے قریب لوگ ہوں گے جو افواج پاکستان سے لیے جائیں گے، جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ مقامی پولیس اور دیگر ایجنسیز کے لوگ ہوں گے. تو اب بات سمپل سی ہے جی، کہ اس کو روکنا نہیں چاہیے صرف اس بنیاد پہ کہ جی اس سے الیکشن التوا کے شکار ہو سکتے ہیں. میرے نزدیک اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے، چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ جو ہے نا کہ نئی مردم شماری کے حتمی ہونے کے بعد ہی کروانی ہے، اور وہ ایک ون ٹائم ترمیم کی گئی تھی، 24ویں آئینی ترمیم، جس کے تحت پچھلے الیکشن ہوئے تھے، تو وہ اس وقت کے لیے تھی. لیکن اب اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو آئین کی کوئی شک اس سے روکتی نہیں ہے. بہرحال یہ بڑا زبردست کام ہے جی. اس کے بعد یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں یا بیوروکریسی جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں پہ ہسپتال بنا دیں، یہاں پہ سکول بنا دیں، حالانکہ وہاں پہ پہلے سے سکول موجود ہے. اگر وہاں پہ کالج چاہیے، آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں. ایم پی ایم این اے اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں یا اپنے ٹھیکیدار کی مرضی سے فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اب آپ کے پاس ایک بیسک ڈیٹا ہوگا جو آپ کو ہر چیز بتائے گا. تو میری دعا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے تکمیل کے مراحل طے کرے. میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نئے اس کے سربراہ ہیں محکمہ شماریات کے، نعیم الظفر صاحب، یہ بڑے انٹیگریٹی والے آدمی ہیں، اور ان کو کام کرنے کی اور محنت کرنے کی عادت ہے. بے شمار پلاننگ ڈویژن میں کام کر چکے ہیں، یو این ڈی پی میں کام کر چکے ہیں، مختلف صوبائی حکومتوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. سو وسیع ایکسپیرینس ہے ان کا، اور وہ بہت گھومے پھرے ہوئے ہیں پوری دنیا کو، اور پوری دنیا کے نظام کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف گئے ہیں. اور پھر یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگلی دفعہ آپ کو یہ ساری ایکسرسائز نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جو اضافی لوگ ہوں گے صرف ان کو شمار کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی ایکسرسائز کرنا پڑے گی. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو آئیڈیا تھا، جس میں پوری دنیا فیل ہو گئی تھی لیکن پاکستان کامیاب ہوا تھا، تو وہ بھی شماریات محکمے کی ایک محنت تھی، جس میں وہ بتاتے تھے کہ صرف گلی نمبر 2 اور گلی نمبر 4 آپ بند کر دیں، سارے شہر کو یا پورے علاقے کو، پورے محلے کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے جب یہ ابھی سیلاب آیا، تو چونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا عمل چل رہا ہے، تو سیلاب کا پہلا تخمینہ بھی محکمہ شماریات نے پیش کیا تھا. بہرحال میں محکمہ شماریات کی اس کامیابی کے لیے دعاگو ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرے اس مردم شماری کے ذریعے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں لائے، نہ کہ ہماری مشکلات میں اضافہ کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.